नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। एक चैलेंज किया अल्लाह ने हमें बेसिकली कि सनुरीहिम, सीन आता है ना जब वर्ब फेल से पहले, हमारी तफसीर के क्लास वाले बेहतर समझेंगे, तो सीन का मतलब होता है वेरी सून, अनकरीब ऐसा होगा। तो सीन जब भी फेल से पहले आ रहा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीनिंग कि अनकरीब ऐसा होगा। तो यहाँ फरमाया सनुरीहिम आयातिना, बहुत जल्दी हम तुम्हें दिखा देंगे, आयातिना अपनी निशानियों में से, फिल आफाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम, पूरे आफाक में, होराइज़न के दूर दूर तक, जहाँ तक देखते हो वहाँ तक भी, और तुम्हारे यहाँ के नफ्स के अंदर तक तुम्हें वो निशानियाँ दिखा देंगे। हत्ता, यहाँ तक कि यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़, तुम मान के रहोगे कि हाँ यही हक़ था। ये तुम्हें एक अल्लाह ने चैलेंज किया कि बहुत जल्द ऐसा होगा। अब बज़ाहिर तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, हमारे कहने को कलमा गो हैं, और इंशाअल्लाह मन काला आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, आता है ना हदीस में। तो जिसका जो कलमे पे मौत है उसके लिए जन्नत तो वाजिब हो गई इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन। बट उससे पहले के जो मराहिल हैं, ये इनसे भी तो गुजरना है हमने। उससे पहले पुल सरात है, उससे पहले सवाल जवाब का, उससे पहले मुनकर नकीर का, तो ये सब मामलात से भी तो गुजरना है। इन सब से गुजरेगा आसानी के साथ कौन शख्स? तो इसीलिए फरमाया सबसे पहले कि इस पे चलने के रास्ते को पहचानना ज़रूरी है कि ये कैसे हमें पता लगेगा कि असल रास्ता कौन सा है। कोई हिंदू बोलता है ये बुत फला मेरा मुझे देने वाला है, क्रिश्चियन बोलता है ये, और ज्यू बोलता है मुझे ये, मुसलमान बोलता है मेरे लिए अल्लाह है। सब अलग अलग बातें करते हैं, समझ कैसे आती है? तो पहली चीज़ सबसे पहले ये समझने की है कि वो निशानियाँ अल्लाह ने हमें बोला तो सही, हमें नज़र क्यों नहीं आती? अब देखें, हमें नज़र नहीं आती। हम आम तौर से मुसलमान हैं। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति फिल वल अर्ज़ि फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह वो है, अल्लाह ने अपनी निशानी बनाई। अल्लाह, मकसद तो अल्लाह को पहचानना है ना। हदीस पाक में क्या आ रहा है? मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। हर वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए ही किसी से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को कुछ दिया तो वो अल्लाह ही के लिए दिया, और अगर किसी से वापस लिया या उसको मना किया कि मैं नहीं दूंगा, तो वो अल्लाह ही के लिए दिया। उसकी नीयत खाली अल्लाह को राज़ी करने की है, अपना उसमें कोई उसका कोई ज़ाती गर्ज शामिल नहीं है। फ़क़द इस्तकमल ईमान। जब ये बंदे की कैपेसिटी होगी तो वो ईमान को हासिल कर पाएगा। इस्लाम तो होगा पहले से उसके पास, मुसलमान तो वो होगा, लेकिन ईमान उसके दिल में कब जाएगा? जब वो अल्लाह को पहचानेगा। तो अल्लाह ने कहा तुम फिल आफाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम। अब देखो, आंखें खोल के देखो। बज़ाहिर तो हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं, ये अल्लाह की एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। बहुत से लोग हैं अंधे हैं, नहीं देख सकते। हम अल्लाह में कान ना देते तो हम बहरे होते, हमारे पास हमें कुछ सुनाई ना देता, बल्कि हम बोल भी ना सकते। जिसको आवाज़ कान में नहीं जाएगी वो बोलना कैसे सीखेगा? तो नहीं देते अल्लाह। बहुत से हैं जिनके पास नहीं है, बहुत से लोगों को हम देखते हैं। तो ये भी इन इट सेल्फ नेमतें हैं, लेकिन आमतौर से हम इनसे क्रॉस कर जाते हैं, आगे देखते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। पहले तो अल्लाह ने कहा ये देखो, पूरे यूनिवर्स को देखो। अब इस यूनिवर्स की प्रिसीजन के ऊपर हम लोग, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, मगर एक बेसिक फैक्ट को खाली देखें कि ज़मीन से जो
اس دنیا سے چاند کا ڈسٹینس ہے نا، اس سے رفلی 500 ٹائمز سورج کا ڈسٹینس ہے. اور پھر سائز وائز جو زمین کا سائز ہے اس سے رفلی چاند کے سائز سے 500 ٹائمز ہی سورج کا سائز بڑا ہے. اب ٹیکنیکلی عام طور سے ہم بولیں گے سو واٹ، بٹ اس کے اندر پریسیجن دیکھیں کہ جب آپ زمین سے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو چاند بھی لگتا ہے اتنا ہی اور سورج بھی لگتا ہے اتنا ہی ہے. یہ اللہ کی پریسیجن ہے کہ کوئی تو بنانے والا ہے اس کمال کے ساتھ. بظاہر تو وہ 500 ٹائمز چھوٹا ہے سائز میں، مون وہ 500 ٹائمز بڑا ہے، لیکن دیکھنے والے کو زمین کی بینیفٹس حاصل کرنے کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اس کو پریسیجن کے اوپر، اس سائز میں اور اس ایکوریسی میں بناؤ. بلکہ یہاں تک ہی نہیں، ایک جگہ ہم نے پڑھا کہیں اس پوری گیلیکسی کے اندر یہ جو سارے گھوم رہے ہیں پلانٹس اینڈ سارے آربٹری اپنے اپنے کہتے ہیں نا اپنی اپنی آربٹس میں گھوم رہے ہیں ہر شے، اس کے اندر اگر ایک بھی پلانٹ یا وہ اپنی آربٹ سے ذرا سا رائٹ لیفٹ ہو جائے تو وہ گویا کہ اپنی پوری نظام سے باہر ہو جائے گا اور دوسرے ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے تو دیر از نو وے بیک کہ وہ واپس کبھی اپنے سولر سسٹم میں بھی آ سکے. یہ گریویٹیشنل فورس ہے اتنی پریسیجن کے ساتھ، جب یہ اسی سن سے ارتھ اس پرٹیکولر بیلنس کے ساتھ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اگر مائنیوٹ سا ڈفرینس خالی 19-20 کا آ جائے اس کے اندر، مائنیوٹ سا ڈفرینس ان ٹرمز آف گریوٹی آ جاتا ہے اور یہ اپنے آربٹ سے سورج یا ارتھ ایدر وے ہلکا سا بھی بائی رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں تو دے ول اسٹارٹ موونگ اوے فرام ایچ ادر اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. تو یہ سب چیزیں سائنس مانتی ہے، یہ پروف سائنس اس چیز کے اوپر فیکٹس لکھے گئے ہیں، بکس چھپی ہوئی ہیں، سمجھائیں آپ بڑے بڑے ناسا کے اور جو نیول آبزرٹری کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس پوری ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، سب چھپا ہوا ہے، بٹ یہ مٹیریل ہے، وی ڈونٹ ٹیک ہینٹ اینی آف دیٹ. بٹ اینی ویز عام طور سے کیا ہوتا ہے، وہ جو دیکھا نہیں ہوتا نا اس پہ بلیو مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے عام طور سے ہیومن سائیکی کیا ہے، وہ ہندو بھی اسی لیے کرتے ہیں، بدھسٹ بھی اسی لیے کیا کرتے ہیں، سامنے ایک اسٹیچو رکھ دیتے ہیں پوجا کے لیے کہ ہم اس کو اس سے پوجیں گے تو ہمیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جو شے میں نظر ہی نہیں آتی، وہ ہمارا کیسے خالق ہو سکتا ہے، مائنڈ میں نہیں آتا. تو ایمان کی کمزوری کی وجہ ہوگی نا ہمارے، ہم اس کے لیے تو ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو ان بڑی بڑی چیزوں کو ہٹائیں، لیکن مین چیز کو سمجھیں، یہ جو دین، یہ شریعت ہمیں ملی ہے، اس میں تو اصل سودا ہی سارا اس کے اوپر بلیف کرنے کا ہے. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت بیلول دانا رحمہ اللہ کا. عباسی کیلفیٹ کے ٹائم پہ ایک مجذوب بزرگ تھے بیلول دانا رحمہ اللہ. مجذوب ہوتے ہیں جو اپنے سینسز میں پراپرلی نہیں ہوتے. تو ہی واز سٹنگ اراؤنڈ سم ویئر، وہاں لیک کے پاس، ان کے پیلس کے پاس. تو وہاں سے ہارون رشید جاتا ہوا نظر آیا. پھر پیچھے اس کی بیگم زبیدہ خاتون، جن کے بارے میں بکس لکھا ہے، بہت نیک اللہ والی خاتون تھی. اتنی نیک تھیں کہ ان کے گھر میں ایٹ آل ٹائمز، بکوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں، کہ ہر وقت انہوں نے اپنے ایک ایک روم میں ایک ایک قرآن پاک کی حافظہ بٹھائی ہوتی تھی کہ ایٹ آل ٹائمز مجھے ہر جگہ صرف قرآن کی آواز آئے، میں جس روم میں بھی جاؤں مجھے صرف قرآن کی آواز آئے. اس لیول کی شاید کوئی غالباً اللہ والی خاتون تھی. اینی ویز اب یہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بیلول دانا رحمہ اللہ یہ اپنا ایک مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، ایسے ہی کھیل رہے ہیں مٹی سے. تو وہ ہارون رشید نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بیلول؟ اس نے کہا یہ میں گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اس کیا کریں گے اس گھر کا؟ انہوں نے کہا یہ گھر بناؤں گا اور میں بیچوں گا. اس نے کہا اچھا کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ انہوں نے کہا 1 دینار. تو وہ ہنستا ہوا، ہارون رشید نے ہنستا ہوا مذاق کرتا ہوا کہ کیا 1 دینار تمہیں کون دے گا اس مٹی کے؟ تو کوئی بھی بیٹھ کے مٹی کا گھر بنا لے، تمہیں کون دے گا 1 دینار اس گھر کے؟ اور وہ ہنستا ہوا کہ مجذوب بزرگ ہیں، آگے نکل گیا. پیچھے یہ زبیدہ خاتون آ رہی تھی. انہوں نے بھی اس سے یہی سوال کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا میں گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا 1 دینار. ایک اس نے آگے جملہ بولا، انہوں نے کہا یہ 1 دینار ہے، اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت میں گھر دے گا. اس کی قیمت 1 دینار ہے، اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر ملے گا. یہ انہوں نے کہا آگے سے رپلائی میں. تو خیر بادشاہ سلامت تو آگے نکل گئے، بٹ یہ اللہ والی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی چانس مس نہ کروں، شاید یہ ہوتا ہے نا شاید جیک لگ جائے. تو اس کو اٹھا کے 1 دینار دے دیا، کیا فرق پڑتا ہے، چلی گئیں. رات میں کتاب میں لکھا ہے واقعہ کہ ہارون رشید کو نا ایک ڈریم آیا، خواب آیا. اس نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں کہیں جا رہا ہے
اور بہت زبردست لیوش قسم کا نا ایک پیلس ہے، اور اس پیلس کے دروازے پہ قصر زبیدہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جب اس پیلس کے ڈور پہ جاتا ہے تو وہاں کے جو گارڈز ہیں انہوں نے اس کو روک دیا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو میری بیوی کا نام لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ خاص زبیدہ خاتون کا پیلس ہے، اس میں آپ بھی نہیں جا سکتے۔ ان سے جانے سے منع کر دیا۔ اب یہ اٹھا، ایک دم اسے خیال آیا کیا ہوا، یہ دوبارہ اب اس کو وہ بہلول دانہ رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، یار میرے سے شاید غلطی ہو گئی، آئی مسڈ اٹ۔ تو وہ واپس بھاگا اگلے دن کہ چلو میں بھی 1 دینار دے دوں، کیا جا رہا ہے یار۔ یہ واپس گھوم کے گیا، نیکسٹ ڈے آتا ہے وہ کتاب میں واقعہ، وہ واپس گیا ادھر، اسی طرح سے بہلول دانہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، اسی طرح سے لیک سائڈ پہ بیٹھ کے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بہلول دانہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا وہی میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں آج میں بھی خریدوں گا آپ سے، کیا قیمت ہے اس کی؟ انہوں نے کہا آپ کی آدھی سلطنت۔ انہوں نے کہا ہیں کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ 1 دینار، آج آپ مجھ سے آدھی سلطنت بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کل یہ بن دیکھا سودا تھا، یہ غیب کا سودا تھا، آج آپ دیکھ کے آ گئے ہیں، اب یہ اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ تو دیکھنے کے بعد نا چیز کی پرائس ڈفرینٹ طرح سے ایویلویٹ کی جاتی ہے، بغیر دیکھے اس کی ایویلویشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے۔ جب بغیر دیکھے غیب کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کا اجر بھی اللہ اسی اعتبار سے دیں گے، ملٹی فولڈ طریقے سے۔ بہرحال میں بات کو یہاں لمبا نہ کریں انشاءاللہ ہم آج، مگر بیسک بات یہی ہو رہی ہے کہ جب اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی سب مسائل خود بخود ہمارے حل ہوتے جائیں گے۔ تو اب جب اس راستے پہ جائیں گے لیکن تو مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو ہوں گی۔ وہ عام طور سے بہانہ کیا ہوگا، بھائی میری تو بیوی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مزے کا واقعہ یاد آیا، ایک لطیفہ کی سنا، وہ دوزخ میں نا اعلان ہوا جہنم میں کہیں، جتنے لوگ بھی اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ سب جنت میں آ جائیں، آج اللہ نے سب کو معاف کیا۔ تو سب خوش، ایک دم لوگ حیران، سب کے سب بھاگتے ہوئے ٹورڈ جنت جا رہے ہیں۔ ایک صاحب وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہل رہے۔ کسی نے پوچھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، اعلان ہو گیا جلدی سے نکلو اس سے پہلے کہ مائنڈ چینج ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں وہ کہہ کے گئی تھی ایتھے کھلو میں آنی ہاں، ابھی آتی ہوں میں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بس اسی چکروں میں ادھر ادھر اتنا ٹائم ضائع کر چکے ہوں گے کہ اصل جو راستہ ہوگا نا وہ بیوی سے ڈر کے یہاں بیٹھنا زیادہ ضروری ہوگا بجائے اللہ کے راستے پہ جانے کے۔ تو بہرحال یہ دس از جسٹ ہائپوتھیٹیکل مثال، نتھنگ اگینسٹ، وہ آپ لوگ ایسے اینگل میں نہیں سمجھے۔ بات اصل یہی ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی کریشنز کو پہچاننے سے ہی اللہ کو خود بخود پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جب اللہ نے کہا نا سنوریم آیاتنا فی الآفاق، ایک تو آفاق میں عام نیکڈ آئے تو دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی کوشچن کرے گا نا یار یہ تو اللہ نے مثال تو دی ہے، آنکھ سے تو کوئی نہ اس زمانے میں دیکھ سکتا تھا نہ آج دیکھ سکتا ہے، یہ تو جو سائنٹسٹ ہمیں بتائے گا یار مجھے بائنوکولر پہ یہ نظر آ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ایسے بھی ہوگا، لیکن عام ایک مکھی تو دیکھی ہوگی نا ہم نے، قرآن میں اللہ مکھی کی مثال دیتا ہے، ذبابن، ایک مکھی کی مثال دیتا ہے اللہ کہ تم نے مکھی کو نہیں دیکھا کیا؟ دیکھو اس کو، کوئی تم سب جمع مل کر ہو جاؤ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، ناٹ ایون اے فلائی۔ اور اس کی پریسیجن دیکھیں، اللہ نے کہا وَلَوْ اجْتَمَعُوا بِهِ، تم سارے جمع ہونے کے بعد بھی ایک تو اس کو بنا نہیں سکتے، دوسرا یہ ایسی مخلوق ہے یہ تمہارے پاس سے کچھ اڑا کے اچک کے لے جاتی ہے نا، تم واپس نہیں لا سکتے اس سے، کیسے لاؤ گے واپس؟ وہ ایسا کمال اس کا پریسیجن ہے۔ اگین آپ دیکھیں اس کو اللہ نے نا ایک مکھی کے یہ فلائی کے اوپر اس کو اللہ نے خاص ایک وہ دیا ہوا ہے پاور، سپر پاور کہہ لیں، کیا پاور ہے اس کا؟ ایک 360 مرر امیج ہوتا ہے۔ جب یہ مکھی یہاں کھڑی ہے نا فار ایگزامپل، اس کی آئی سائٹ تو سامنے دیکھ رہی ہے، بٹ اس کو اللہ نے ویژن ایسا دیا ہے کہ سامنے ریفلیکٹ ہوتا ہے مرر اور اس کو اپنے پیچھے نظر آتا ہے۔ تبھی آپ نوٹ کریں، آپ جا کے مکھی کو پیچھے سے بھی اٹیک کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے بھی دیکھ رہی ہے اپنے، کیا اس نے مخلوق ہے اللہ کی جو پیچھے بھی دیکھ رہی ہے، آگے بھی نظر آ رہا ہے، رائٹ لیفٹ، اور اللہ کہتا ہے یہ تم سے کچھ اچک کے لے جائے گی اور تم اس سے واپس نہیں لے سکو گے، امپاسبل ہے۔ تو ہم تو ایک مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس، کوئی جو بھی کھانے کا پیس ہوگا جو بھی ہوگا وہ واپس لینے کی اوقات ہماری نہیں ہے، تو ہم چلیں اللہ سے مقابلہ کرنے، کس طرح کے ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو چھوٹی سی مثال دیکھیں، مطلب جتنی بات کرے کب ہے نا اس میں، تو آپ دوسری مثال اللہ نے دی۔ آپ ایگل کو دیکھیں، ایک ایگل ہوتا ہے نا
350 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر اوپر اپ ہائی ان دا اسکائی سے وہ نیچے جاتا ہے اپنے شکار کو کرنے. اب اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. امیجن کرے اگر کوئی بائکر ہوتا ہے 120 140 سے اوپر آپ بغیر ہیلمٹ کے جا سکتے ہیں اوپن روڈ پہ. آپ کا یہاں سے آئی تھنک پورا یہ جو اسکن ہے یہ پھٹ جائے گی. آئی ایزیوم, میں نے کیا نہیں, آئی ایزیوم یا اب یہ 350 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے آتا ہے یہ جانور, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ اپنے شکار پہ فوکسڈ ہے, اور یہ وہاں سے آ کے اس شکار کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے چلا جاتا ہے. کوئی چوہا بلی کچھ بھی جو بھی اس کا شکار ہے اس کو لے کے یہ نکل جاتا ہے اوپر. کون روکنے والا ہے؟ تو یہ پریسیجن کس انسان میں ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. آپ دیکھو گے جب رائٹ لیفٹ آپ کو خود بخود ایسی ایسی نشانیاں اللہ کی سامنے آئیں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے, دنگ رہ جاؤ گے کہ یار کیا اللہ کی مہربانی ہے اور کیا اللہ کی پریسیجن کے ساتھ کریشنز ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ. بات ہے نا من عمل منکم سوء بجہالۃ, بندہ ہے اس سے غلطی ہو گئی, برائی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, بجہالۃ غلطی میں, اگنورنس میں کوئی گناہ ہو گیا, ثم تاب پھر اس نے توبہ کر لی, واصلح پھر وہ اس توبہ کے اوپر قائم رہا, فإنہ غفور الرحیم, تو اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے. تو بات صرف ایک توبہ کرنے کی اور اس راستے پہ جانے کی ہے, دیٹس اٹ. اللہ آپ سے اس کی مقدار نہیں مانگتا کہ آپ کتنا آگے تک گئے ہیں. اللہ یہ نہیں مانگتا آپ سے, اللہ صرف یہ مانگتا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلے یا نہیں چلے. اللہ کے راستے پہ گیا جو وہ سمجھے کہ کامیاب ہو گیا, چاہے وہ ایک قدم ہی چلا ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. وہ بنو اسرائیل کی ایک فیمس سٹوری آتی ہے حدیث میں, وہ بندہ تھا اس نے 99 قتل کر دیے, اور کسی نے کہا کہ تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, 99 قتل کرنے کے بعد تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں؟ وہ اس نے کہا کسی عالم سے پوچھو. جا کے گیا کسی عالم کے پاس, اس نے کہا کہ میرے 99 قتل ہو چکے ہیں اور اب میں تو بیکار ہوں, مجھے توبہ کرنی ہے. اس نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے اس کو بھی مار دیا. چل بھائی میں 100 تو پورے کروں اپنے. پھر آگے نیک اللہ والا اس کو ملا بہرحال, اور اس نے کہا کہ تم ایسا کرو, یہ جو بستی ہے, یہ جو سراؤنڈنگ ہے, ان آر ٹرمز یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے, یہ ہم پہ افیکٹ کرتا ہے, ہمارے پہ آؤٹ سائڈ اپنی سراؤنڈنگ, جس طرح کے لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. تو تم یہ کرو, تم اس بستی کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ, کسی نیکوں کی وہاں پہ بستی ہے ادھر چلے جاؤ, اور وہاں جا کے شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے, یہاں پہ امپاسبل ہے. بہرحال اس نے کہا چلو آپ گوٹ نتھنگ ٹو لوز, چلا جاتا ہوں. اب یہ وہاں جا رہا تھا تو جاتے جاتے اس بندے کی موت ہو گئی راستے میں ہی. اب آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں, جنت کے بھی فرشتے آ گئے اور دوزخ کے بھی فرشتے آ گئے. آدھے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے بندہ, آدھے کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا ہے, پتہ نہیں, غالباً حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کو میجر کرتے ہیں کہ اس بستی سے اس بستی کے یہ کتنا دور پہنچا تھا. اگر تو یہ اسی بستی کے ابھی بھی قریب تھا جہاں سے چلا تھا, جو اس کا ایگزٹ تھا, تو یہ جہنمی ہے, اور اگر یہ وہاں پہنچنے کے زیادہ قریب تھا تو پھر یہ جنتی ہے. اور روایت میں آتا ہے غالباً اللہ نے زمین کو اسی ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کر دیا اس لیے کہ اس کے ڈائریکشن سے یہ پتہ چلے کہ اس بستی کے قریب ہے, کیونکہ اس نے توبہ جب کر لی اب وہ معاف ہو گیا. توبہ کے بعد تو اللہ سے کوئی سوال جواب ہے نہیں نا. جس نے دل سے توبہ کی اس کا سب گناہ معاف. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, یہ ڈیٹا ڈرائیو لیں, آج کل تو بڑی آسان چیز ہے. بڑی ہارڈ ڈرائیوز ہیں, یہ اتنے سے فون میں ٹیرا بائٹس کی تو ہارڈ ڈرائیو آئی ہوئی ہیں. کمپیوٹر میں ٹیرا بائٹس اور گیگا بائٹس اور پتہ نہیں کتنے نمبرز ہوں گے آج کل. تو اتنا ڈیٹا ایک اتنی سی ہارڈ ڈرائیو میں ہو سکتا ہے. پاسبل ہے کہ آپ یہ پورا ملٹن بھر دیں, یہ پورا کینیڈا بھر دیں, اور اس کو ایک پرنٹ کا بٹن دبانے کے اوپر, تو اتنا ڈاکیومنٹ پرنٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں پاسبلی کہ یہ پورا ملٹن بھر جائے ایک ہارڈ ڈرائیو کے اندر, اتنا ڈیٹا ہوگا موسٹ پرابلی. اور اللہ اس کے اوپر آپ ایک ڈیلیٹ کا بس بٹن دبائیں تو سب کا سب ڈیلیٹ. لو بلغت الذنوب عنان السماء, اسی لیے اللہ نے کہا ہے نا آپ اپنے گناہ کرتے جائیں, آسمان کی چھت سے لگا دیں. ثم استغفرتنی, پھر ایک مرتبہ بولیں میری توبہ. غفرت لک لا ابالی, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے معاف کیا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اس کی. تو اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے.
the way it works is. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.